बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम देखो सोचो की नई किस्त के साथ मैं हूं साबिर भट्टी और मैं हूं अब्दुर्रज़ाक चिश्ती। नाजरीन, आज हम जब अपने मुआशी मुहाज पर देखते हैं तो गुज़श्ता रोज़ के बाज़ इक़दामात की वजह से आज हमें बहुत सारी नई अच्छी ख़बरें देखने को मिल रही हैं। गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी कर दी थी। आलमी मालियाती इदारों ने भी पाकिस्तान समेत 76 ममालिक को कर्ज़ों में बहुत सारी छूट दी हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब 38 करोड़ के नए कर्ज़े की आसान शराइत पर मंजूरी दी है। इन जो गुज़श्ता रोज़ के ये इक़दाम थे उनकी वजह से आज मुल्की मईशत में जो पैमाने होते हैं, स्टॉक मार्केट और शरह सूद का जो तबादला होता है, उसमें हमें अच्छी ख़बरें देखने को मिली हैं। स्टॉक मार्केट में आज इंडेक्स 1500 पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया और इसके अलावा डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में ₹3.31 तक एक दिन में कमी हो गई, जिसकी वजह से हमें हमारे जो मुआशी मामलात हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आ रही है। मौजूदा जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया एक वबा की लपेट में है और पूरी दुनिया की मईशत तबाही के दहाने पर पहुंची हुई है। इस सूरत हाल में मुल्क में ये मुआशी मैदान में नए जो हमें मौके मिल रहे हैं, इस हवाले से आज हम इस वीडियो में तबादला ख्याल करेंगे। तो मैं चिश्ती साहब से पूछूंगा, चिश्ती साहब बताएं, हम इन जो सूरत हाल जो पैदा हुई है इसमें हम कैसे इस्तिफादा कर सकते हैं? देखें भट्टी साहब, माशाल्लाह आज जुम्मतुल मुबारक था, मुबारक दिन था और इस दिन में हमें काफ़ी अच्छी ख़बरें सुनने को मिली जिनका आपने तज़किरा भी किया। तो बात यह है कि जब बहरान आते हैं या मसाइब आते हैं या आजमाइशें आती हैं कौमों के ऊपर, तो उसके अंदर जो है जहाँ तबाही आती है या मुश्किलात और परेशानियाँ बढ़ती हैं लोगों की, तो कुदरत जो है अपने ख़ास रहम व करम के साथ का मामला करते हुए लोगों के लिए उसमें मौक़े भी पैदा करती है। अब ये हम लोगों पर मुनहसर होता है कि हम उन मौक़े को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या हम घबराहट में फ़ैसले करते हैं या हम मौका परस्ती पर उतर आते हैं। तो अगर तो कोई कौम घबराहट में परेशानी में मुब्तला कर ले अपने आप को या मौका परस्ती की सोच अपना ले, तो वो तो एक दूसरी बात है। लेकिन अगर फ़हम व फ़रासत के साथ फ़ैसले किए जाएं तो उन मौक़े से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बड़ी खुशाइंद बात है कि इन दिनों में हमारी हुकूमत ने जो फ़ैसले किए, हमारी वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें हों और फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में जिस तरह से फ़ैसले किए गए, उन फ़ैसलों के नतीजे में एक तो ये हुआ कि दुनिया भर के मुकाबले में इस वक्त तक कोरोना के बायस होने वाली अमवात या नुकसानात हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कम है। दूसरा ये कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस सिलसिले में तसलसल के साथ, यानी कि हमें कहीं दुनिया के दीगर ममालिक से ऐसी मिसाल नहीं मिलती, या हमारे ख़ित्ते के जो ममालिक हैं हमारे हमसाए हैं वो भी तरक्की पज़ीर ममालिक में शुमार होते हैं, गरीब ममालिक में शुमार होते हैं, कहीं से हमें इस तरह की मिसाल नहीं मिली। लेकिन वज़ीर आज़म ने जो है एक तसलसल के साथ आलमी दुनिया को मुखातब किया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि तरक्की पज़ीर ममालिक को मईशत की जो सूरत हाल है, अगर इसमें परेशानी होती है तो ये फिर सिर्फ इनकी परेशानी नहीं रहेगी बल्कि दुनिया भर के लिए परेशानी बन जाएगी। हाँ जी, वो मल्टीनेशनल कंपनी का कारोबार, जब कंज्यूमर मार्केट उनको जो इतनी बड़ी दस्तियाब है, सिर्फ जनूबी एशिया में 1 अरब 80 करोड़ आबादी की कंज्यूमर मार्केट है, उन तक उनकी रसाई ख़त्म हो जाएगी, लोग घूमते खरीद। देखें भट्टी साहब, बात यह है कि हम जो है ना मकरूज़ ममालिक है, हमारी मईशत कर्ज़ों की मईशत कही जाती है, शुमार की जाती है। तो ज़ाहिर है कि हम लोग इस काबिल रहेंगे कि हमारी मईशत कुछ बेहतर हो तो हम उनके कर्ज़े वापस कर सकेंगे। तो एक तो उनका अपना मफाद इसी में था कि वो इस हवाले से हमें जो है कुछ रियायतें देते
تاکہ یہاں زندگی کی رمق دمق قائم رہے، یہاں معیشت چلے ابھرے، اور پھر ان کے قرضے بھی ہم واپس کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اچھا، اب ہمیں کچھ کام کرنے ہیں۔ آپ نے پوچھا نا کہ اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہمیں کام یہ کرنا ہے کہ دیکھیں، اس سے خدشہ یہ ہے، یہ جو صورتحال ابھی چل رہی ہے، اور یہ پتہ نہیں صورتحال کرونا کی کب تک چلے گی، کب تک یہ لاک ڈاؤن چلیں گے۔ تو اس وقت ماہرین کی اکثریت کا جو ہے یہ اتفاق ہے کہ 50 لاکھ سے لے کر 2 کروڑ تک پاکستانی جو ہے نا وہ اس سے بری طرح متاثر ہوں گے۔ 40-50 لاکھ لوگ تو براہ راست اس سے جو ہے، بلکہ 50 لاکھ سے کہتے ہیں 1.5 کروڑ تک تو بے روزگاری کے ہتھے چڑھے، بے روزگاری میں کی کھائی میں گریں گے، اور ان کے لیے حکومت کی طرف سے کوئی ایسا ابھی تک پلان سامنے نہیں آیا۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ تقریباً 2 کروڑ افراد جو ہے، 2 سے 2.5 کروڑ افراد جو ہیں وہ غربت کی لکیر کو جو ہے اس سے نیچے جا گریں گے۔ پہلے ہی ہمارے ہاں ایسے افراد کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 6 کروڑ سے اوپر ہے، اور جو غربت کی لکیر کے قریب ہیں وہ تقریباً 10 کروڑ کے قریب پہنچ جاتے ہیں ملا جلا کے۔ تو ابھی اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غربت سے کی لکیر سے نیچے جانے والے 8 کروڑ کی حد کو پہنچیں گے، اور جو غربت کے بالکل قریب ہوں گے وہ تقریباً 4 کروڑ اور 12 کروڑ افراد جو ہیں، یعنی کہ ہماری آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت اور مشکلات کی طرف جائے گی۔ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ہمیں ایسے قوم اقدامات کرنے چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں جو ہے نا اپنی جو ہے ان شاندار اقدار کی طرف واپس لوٹنا ہوگا، جس میں صلہ رحمی ہے، جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، جس کے اندر جو ہے پھر سادگی ہے۔ ایک طرف تو حکومت کو اپنے اخراجات میں کمی لانا ہوگی، یعنی جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں حکومت کے ان کو کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا، مزید کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا۔ اس میں حکومت نے بہت سارے کیے بھی ہیں۔ ہاں، کٹ ڈاؤن کرنا ہوگا۔ پھر جو معاشرے کے بالادست طبقات ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے، انہیں اپنی زندگی میں سادگی لانا ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ تاکہ کیونکہ نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بالادست طبقات کی جو ہیں وہ پیروی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر بڑے لوگ سادگی کی راہ اپنائیں گے، بڑے لوگ صلہ رحمی کی راہ اپنائیں گے، بڑے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نیچے کے طبقات کو سنبھالنے کی بات کریں گے، تو پھر یہ ہے کہ نچلی سطح پر جو ہے لوگوں کے اندر ایک حوصلہ بھی پیدا ہوگا، اور لوگوں کے اندر بھی ایک بچت کی، ایک سادگی کی، اور وہ جو ہے روایت جڑ پکڑے گی۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم ایسا نہیں کرتے، اگر حکومت بھی اپنے چلن کو درست نہیں کرتی، حکومت کے ادارے بھی اپنے چلن کو درست نہیں کرتے، بڑے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے، تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں نیچے کی سطح پر ان چیزوں کو صحیح طریقے سے ان تک نہیں پہنچیں گی، اور لوگ پریشان ہوں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جب بے روزگاروں کا فلڈ آئے گا، اور جب غربت کے جو ہیں وہ سمندر میں ٹھاٹھیں پیدا ہوں گی، تو اس کے نتیجے میں جرائم میں اضافہ ہوگا، اور جرائم بڑھیں گے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے پوری سوسائٹی کو پھر پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ بالکل صحیح۔ اور ابھی تو وہ چونکہ ابھی 3 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے لاک ڈاؤن کو، اور بہت سارے لوگوں کا ہمیں آپ کو ہی پتہ ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، معاشرے نے ہمارا میڈیا بھی بتا رہا ہے بار بار کہ بہت سارے لوگوں کو مالی مسائل کا سامنا ہے، اور جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن بڑھتا جائے گا، بے روزگاری کی شرح بڑھتی جائے گی، اور لوگ اس کے کا شکار ہو جائیں گے، تو جب ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور دیگر مسائل ہوں گے، تو لازمی بات ہے اس کا ان میں وہ جرائم کی طرف ان کا رجحان بڑھے گا۔ بالکل، دیکھیں قدرت نے ہمارے لیے یہ جو برات کا اعلان ہوا ہے، یا قرضوں میں نرمی ہوئی ہے، یا نئے قرضے ہمیں مل رہے ہیں، یا ہمارا روپیہ آج جو ہے ان اقدامات کے نتیجے میں مستحکم ہوا ہے، اس کی قدر بڑھی ہے، سٹاک مارکیٹ بڑھی ہے، تو اس کے فوائد جو ہیں اسی طرح سے سسٹین ہو سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں اپنی عادات کو بدلیں۔ دیکھیں آج بھی لوگ شادیاں کر رہے ہیں نا، جی جی بالکل،
آج لوگ گھروں میں بیٹھ کے اپنے گھر کے افراد سادگی کے ساتھ جو ہیں اپنی بیٹیوں کی رخصتیاں کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کی شادیاں کر رہے ہیں. وہ جو فضول رسومات ہم نے جو فضول رسومات تھیں جو یعنی کہ اب تو رسومات پہ اتنا خرچہ ہونے لگا ہے کہ جتنا جو ہے شادی پہ نہیں ہوتا. تو اب اگر یہ اس کے بعد بھی اگر لوگ اپنا لیں اس چیز کو، اسی طرح سے جو ہے جو ہماری عادات بگڑ گئی ہیں کہ ہم جناب جو ہے ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن جو ہے پھر آوازار رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے کاروباری طبقے کو بالکل صحیح اس طرف آنا چاہیے، اور حکومت کو بھی ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ اگر آج 9 سے 5 بجے تک دکانیں کھول کے تو کاروبار ہو سکتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ دیکھیں آج سے 25-30 سال پہلے آپ چلے جائیں یا 40 سال پہلے تو کنفرم تھا کہ ہمارے ملک میں دکانیں صبح فجر کے بعد کھلنا شروع ہوتی تھیں، اور مغرب کی نماز جو ہے دکاندار اپنی دکان بند کر کے مسجد میں پڑھ کے تو عشاء کی نماز گھر جا کے پڑھا کرتے تھے، اور اس کے یعنی کہ ہماری معاشرت پہ بڑے اچھے اثرات تھے. لوگ رات سب ترقی یافتہ جتنے ممالک ہیں انہوں نے یہی اپنا نظام اپنایا ہے. وہاں پہ بھی شام کو سر شام ہی دکانیں بند کر دی جاتی ہیں اور بر وقت کھلی جاتی ہیں، سوائے کھانے پینے کے یا جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں میڈیسن وغیرہ اس کے حوالے سے کاروبار ہوتا ہے، ورنہ شام کو سر شام ہی 7-8 بجے کاروبار بند کر دیا جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو مواقع قدرت ہمیں دے رہی ہے یہ اصل میں ہمیں اپنے صدار کے لیے استعمال کرنے چاہیے، چاہے ہمارا معاشی صدار ہو چاہے سماجی صدار ہو جو بھی ہو. تو اب دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو اس چیز پر یعنی کہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور تمام جو متعلقہ افراد ہیں اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے، حکومت ان کے ساتھ بیٹھے اور ان کو سمجھائے کہ اس طریقے سے جو ہے کام اب چلنے والا نہیں ہے. یہ صورتحال پتہ نہیں کب تک چلے گی. اللہ کرے کہ ہم اس سے جلدی نکل جائیں جیسا کہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ صورتحال شاید ابھی 2-4 مہینے اور چلے گی، کیونکہ اگر اس پر ہم قابو بھی پا لیتے ہیں تو پھر بھی ہمیں احتیاط کی تو ضرورت ہوگی. جو 2-3 ماہ تک تو ہمیں ایک قسم کا آبزرویشن میں رہنا پڑے گا. ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے اس موضوع پہ تو بہت تفصیلی اور بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم انشاءاللہ اس پہ پھر دوبارہ بات کریں گے. میں آخر میں صرف آپ ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات اور جو ہماری معاشی اقدار تھی، ہماری معاشی اقدار بڑی سادہ تھیں. اسلام ہمیں سادگی کا درس دیتا ہے، ہمیں اس کی طرف لوٹنا چاہیے. پروگرام دیکھتے اس کے ساتھ ہی مجھے پروگرام دیکھو سوچو کے ساتھ مجھے اور عبدالرزاق چیز صاحب کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے پروگرام دیکھو سوچو، سوچیے اور ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے. اللہ حافظ. اللہ